अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तस्मीन जावेद और आज मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जिस शख्सियत का आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ क्रिएशन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म से, इनके हवाले से क्या ही कहा जाए। मतलब मैं मेरी 8 साल 9 साल की सहाफ़त की जगह मैंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया, प्रिंट में काम किया, फिर मैं एक वेब चैनल से एसोसिएटेड हूँ जो कनाडा में देखा जाता है। लेकिन ये है कि जब भी हम लोगों को बुलाते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी तरफ से बहुत रूखा-रूखा जवाब आता है। और वो कहते हैं कि भाई अगर जवाब आता भी है तो उसमें एक एहसान का एक एलिमेंट होता है कि वो एहसान करेंगे हमारे प्रोग्राम में आके। बहरहाल एक शायद उनका ये नेचर का हिस्सा है, ग़ालिबन वो जानबूझ के नहीं करते हों। लेकिन जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, उनको मैंने जैसे ही बताया, अपना तारुफ़ दिया, उन्होंने मुझसे कोई अगला सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके लिए वक़्त कौन-सा आसान हो सकता है। ये मेरे लिए एक नई सीख की बात थी। और क्योंकि हमारे यहाँ अखलाकियात का बहुत फुक़दान हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, और उस वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं, अगर सामने वाला आपसे मुस्कुरा के बात करता है, तो अच्छा लगता है कि आप उनसे भी फिर मुस्कुरा के बात करें, आपका दिल बड़ा होता है। तो हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, वो बहुत ही हम्बल शख्सियत है, एक सियासी शख्सियत भी है, एक समाजी शख्सियत भी है। बहुत से हवालों से मौसर आवाज़ें उठाते हैं, कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और इस वक़्त फ़लस्तीन के हवाले से भी उनकी एक काविशें हैं। डॉक्टर मिराज सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कलील वक़्त के लिए हमारे पास आए हैं, लेकिन जितनी भी हमसे गुफ्तगू करेंगे, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, और बैनुल-अक़वामी सियासी मामलात और मेडिकल के हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। मिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें मौका दिया पॉडकास्ट के अंदर। आप भी पॉडकास्ट देखते होंगे, बहुत से मुख्तलिफ जितने होते हैं। अ, एक सवाल एज़ आपसे ले पर्सन के तौर पे, ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जो कंटेंट्स आते हैं, रील्स के कंटेंट हैं, मतलब किसी के खिलाफ आपने कीचड़ उछालने के लिए आपने थंबनेल को उस तरह का बना दिया, लेकिन जब आप अंदर मतन खोलते हैं तो कुछ ऐसा होता नहीं है। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस वेब चैनल का शुक्रगुजार हूँ, और आपने जिस मसले पर गुफ्तगू की है, बुनियादी तौर पर हम सब इस मुआशरे में रहते हैं, और इसकी तामीर, इसकी तरक्की, इसको बेहतर बनाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये एतराफ़ कर लेने दीजिए कि इस ज़िम्मेदारी को हम सब ने ठीक तरीक़े से अदा नहीं किया है। और सोशल मीडिया पर आज जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह हमारे बच्चे और बच्चियाँ, और फिर उसके नतीजे में जो असरात पैदा हो रहे हैं, ये बड़े अफ़सोसनाक हैं। मसलन आज जुमा है, पीर के दिन लाहौर की अदालत ने पबजी के हिदायत के ऊपर अपनी फैमिली को कत्ल करने वाले नौजवान को 100 साल की सज़ा सुनाई। ये जो सोशल मीडिया पर कहीं कुछ गेम्स भी आ गए हैं, सोशल मीडिया पर कुछ रील्स भी आ गई हैं, कुछ टिकटॉकर्स भी आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारी आने वाली नस्लें, ये जो जेन ज़ी है, ये जो जेन अल्फ़ा है, ये जो जेन बीटा है, इनको हमें कोई बैरूनी तरीक़े से रोका जाने वाला अमल कामयाब नहीं हो सकता। उन सब को डॉज करने के तरीक़े मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए ऐसा सिस्टम लगाना है, तो वो इंसान के अपने अंदर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं अखलाकी तौर पर मुझे कहाँ तक रहना है, और कौन सी हुदूद मैं क्रॉस कर जाऊँगा तो दरअसल सोसाइटी के उस पूरे फैब्रिक को मैं डैमेज करना शुरू कर दूँगा। अपने आप को तो करूँगा, लेकिन दूसरों को भी उसका नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रेनिंग की, इस तालीम की, इस मालूमात की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपनी उम्र के लोगों को जब उनके सामने कोई गुफ्तगू करता हूँ, तो आजकल एक मशवरा ज़रूर देता हूँ
کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفائی ہونے کی ضرورت کیا کہہ رہے ہے. ہیں, ایکسلنٹ ٹرمینالوجی. میری عمر کے وہ لوگ کہ جو ریلز دیکھنے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں اور اپنی فیملی, اپنے بچے, اپنے دوست ان کے اوپر وقت صرف نہیں کرتے, وہ حقیقتاً ایک بہت بڑا نقصان اپنے لیے خرید لیتے ہیں, اور ایک لاس ہے کہ جو ان کے کھاتے میں آ جاتا ہے. میرا بچہ زیادہ قیمتی ہے, میری فیملی زیادہ قیمتی ہے, میرے دوست زیادہ قیمتی. اور آپ نے جیسے ریلز کا تذکرہ کیا, یہ جو ہم فون پہ ریلز چلا رہے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے, تو کوئی اس کے, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, تو کوئی کچھ بون کا بھی ایشو ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یہ بالکل اس سے لنک سوال ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ, کیونکہ ایک میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک مجموعی ایک رویہ یہ بن گیا ہے. ظاہر بات ہے ریلز چلانے کی, اگر فون آپ کے ہاتھ میں ہے, اگر آپ بغیر لیٹے ہوئے چلا رہے ہیں, کسی جگہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں, تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے, تو یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے آگے جا کے. دیکھیے, میں تو خیر اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ جو ہمارے سروائیکل ورٹیبرا ہیں اس کے اندر پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم اس طرح غلط طریقے سے جھک کر کوئی کام کریں, لیکن اسکرین کو جو لوگ دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ فیس کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اسکرین کنجکٹیوائٹس ہے جس کا علاج بہت سارے لوگ کروانے کے لیے اپنے آفٹلمالوجسٹ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ٹیلی فون ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا کوئی بڑی اسکرین ہو, اس کا استعمال 6-7 گھنٹے سے زیادہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے, یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کی بینائی کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی. اور جیسے کہ میں نے بتایا انٹروڈکشن میں, اب آ جاتے ہیں جو ہمارے پرائمری موضوعات ہیں جس کی طرف ہمیں آنا بھی چاہیے, اور جس میں چاہوں گا کہ تفصیلاً آپ سے گفتگو ہو. جماعت اسلامی سے آپ کا ایک گہرا تعلق رہا, آپ نائب امیر رہے جماعت اسلامی کے, سندھ کے امیر رہے, کراچی بھی آپ نائب امیر رہے, ادارہ نور الحق میں بھی آپ کی, آج بھی آپ بے شک کوئی منصب تو نہیں ہے جماعت اسلامی کے اندر, لیکن آپ ایک فعال سیاسی کردار ادا کرتے ہیں, مختلف ٹیلی ویژنس پہ بھی جاتے ہیں. کراچی کے حد تک تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جماعت اسلامی نے بہت آواز اٹھائی ہے, اور کراچی کے مسائل کو ان کو ہائی لائٹ کرنے میں اس کا ایک بہت کردار بھی رہا ہے, اور پچھلے بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے ووٹ بھی دیا ان کو. شاید اس کی ایک وجہ میری نظر میں کچھ مین پارٹیز کا نہ ہونا بھی تھا, یا اگر تھے تو بہرحال لوگوں کی طرف سے ان پہ اعتماد نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی تمام کاوشوں کے باوجود بھی آپ کا میئر نہیں آ سکا. کیا یہ جماعت کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوا ایسا؟ پالیسی سے مطلب سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ کہ جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان سے آپ کے تعلقات اس طرح کے نہیں تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ ووٹوں میں فقدان رہا ہے, اور ابھی بھی جو ریسنٹ جو بھی بائی الیکشنز میں بلدیات میں, اس میں بھی جماعت اسلامی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اب جماعت کو کس طرح سے کراچی کی حد تک اس طرح سے آیا جائے کہ جو ایم کیو ایم 1980 سے پہلے کے دور میں جماعت اسلامی کراچی سے ووٹ لیتے ہیں؟ اچھا, میں اس حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی تو اس شہر کی خدمت بھی اور عوام کے مسائل بھی, ان دونوں کے اوپر جتنی ایکٹیو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ گزشتہ 50 سالوں میں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں, کوئی اور اس تندہی کے ساتھ لگا ہوا. اور وہ مسئلہ سڑکوں کا ہو, پانی کا ہو, بجلی کا ہو, امتحانات کا ہو, کہ الیکٹرک کا ہو, یا سوئی گیس کا ہو, کوئی مسئلہ اگر عوام کا مسئلہ ہے تو جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے. جماعت اسلامی نے اس کو زبان دی ہے, جماعت اسلامی اس کے اوپر سرگرمی کرتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ سوسائٹی ہے, سوسائٹی کے اندر دیگر سیاسی جماعتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. آپ نے جو گزشتہ دنوں ہونے والے انتخابات 3 نشستوں کی بات کی ہے, تو یہ تینوں نشستیں وہ نشستیں ہیں کہ 2 نشستیں تو پیپلز پارٹی کی پہلے بھی نشستیں تھیں, اور پیپلز پارٹی کی وہاں پر ایک اچھی پوزیشن ہے, اور تیسری نشست بھی ٹی ایل پی کی پہلے نشست تھی, اور پھر ٹی ایل پی وہاں پر جیت گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ایک معاشرے میں آئین پاکستان کے تحت جمہوری حق ہے,
وہ جمہوری حق ہم نے ضرور استعمال کیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ عوام نے اگر یہ سمجھا کہ وہ جس پر اعتماد کرنا پہلے انہوں نے کیا ہے اسی پر اعتماد کریں گے۔ لیکن میرا صاحب میں جماعت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز کو بہت تھورلی فالو کرتا ہوں، اور آپ سمجھیے کہ میں ان کی سوشل میڈیا اسکل سے بہت متاثر بھی ہوں، خاص طور پہ جو نوجوان جو آپ کا طبقہ ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کو چلا رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے جس طرح سے جماعت نے پوری کوشش کی ان کی سوشل میڈیا پیج نے کہ اور ان کی پروفائلنگ کی، ان کی برانڈ امیجنگ کی، جو کہ ہر پارٹی کا حق ہے کسی کے حوالے سے، پھر بھی کراچی کی اکثریت یا کراچی کے عوام یا ٹھیک ہے کانفیڈنس دیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے بھی ہیں، کوئی آئی ٹی کے حوالے سے کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن سر یہ ووٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے، افیکٹو ووٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں اگر آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مطلب پچھلے بلدیاتی انتخابات میں جماعت نے کوشش کی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی میئر آ جائے حکومت، وہ پھر نائب امیر جو ہیں، نائب میئر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بنیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کیا معاملات ہوئے، وہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ افیکٹو ووٹ مطلب اتنے ووٹ مل جائیں کہ بھائی پھر ہمیں کولیشن کی ضرورت نہ پڑے بلدیات کی حد تک، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو حکمت عملی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، جماعت کے فورمز کے اندر اس کے اوپر ریویو بھی ہوتا ہے اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کراچی کے اندر سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف سے کے نام پر ووٹ لینے والے وہ 30 افراد جی اگر وہ انتخاب والے دن آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے تو حافظ نعیم الرحمان اس شہر کے میئر ہوتے، لیکن وہ 30 افراد اس دن نہیں آئے، اور ہمیں دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ تحریک انصاف نے ان کے بارے میں کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ تو اس لیے ایک قوی گمان یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ دراصل اپنی جگہ پر اس استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سیاسی کھیل ہے، اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی جیب میں کھوٹے سکے ہوتے ہیں، اور وہ کھوٹے سکے مختلف جگہوں پر اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کھوٹے سکوں کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ پارٹی بھی اس پورے گیم کے اندر شریک ہوتی ہے۔ ایکسلنٹ۔ اچھا، لیکن ایک کنفیوژن ہے ایک کراچی کے باسی کو، وہ جب بلدیاتی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو ووٹ دیتا ہے تو کوئی بھی جو دعوے دار ہوتا ہے میئر، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پورا کنٹرول ہوگا KMC پہ، ہمارا پورا کنٹرول ہوگا کراچی کی سڑکوں پہ، اور ہم کراچی کو، کیونکہ ہمارا موضوع صرف ابھی آپ سے حد تک کراچی، پھر میں آگے بھی اس کو لے کے جاؤں گا، جماعت اسلامی کے کراچی کی حد تک کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا جو ہے کہ ہم تمام کراچی کو جو ہے پھر سے ترقی دلوائیں گے، یہاں کے جو سوک مسائل ہیں اس کو حل کریں گے۔ سر لیکن جب کوئی میئر آتا ہے، جیسے ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب ہے میئر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی KMC کی ڈویژنز میں، KMC کے کنٹرول میں اتنی سڑکیں آتی ہیں تو ہمارا کنٹرول یہاں پہ، اور جو کہ حقیقت بھی ہے یہ بات، DHA کے معاملات الگ ہیں، پھر کینٹونمنٹ کے بورڈز کے معاملات الگ ہیں۔ یہ بیانیہ انتخابات میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا تاکہ لوگوں کو وہ کلیئرٹی تو ہو، اور پھر ذمہ داری جب کوئی بارشیں آتی ہیں، سڑکیں ٹوٹتی ہیں، تو وہ جو ٹاؤن ناظم ہوتے ہیں وہ میئر صاحب پہ ڈالتے ہیں، میئر صاحب ٹاؤن ناظم پہ ڈالتے ہیں، پھر کوئی دوسرے انتظامیہ پہ ڈالتا ہے، تو اس کنفیوژن سے کیسے نکلا جائے؟ اچھا، میں اس میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، جن کا سٹی میئر ہے انہی کی پروونشل گورنمنٹ ہے، بالکل ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے کہ وہ کہیں کہ پچھلے حکمرانوں نے کام نہیں کیا تھا، تو یہ پروونشل گورنمنٹ بھی 17 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے جی، اور ان 17 سالوں سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ گننا بھی اب مشکل ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں 9ویں بار اقتدار ملا ہے یا 10ویں بار اقتدار ملا ہے۔ ہمیں دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ کراچی کے ساتھ صوبائی حکومت سوتیلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جو اختیار
सिटी मेयर के पास नहीं है, वो भी वजीर आला के पास तो है ना, तो गोया मुट्ठी तो एक ही है। सही। वो कहे कि नहीं अगर ये वाली उंगली नहीं ये वाली उंगली हो, भाई दोनों उंगलियां तुम्हारी हैं। मैं कहना चाहूँगा इस शहर ने जमात इस्लामी के मेयर देखे हैं, उनकी खिदमत देखी सही है। नेमतुल्लाह साहब थे। अब्दुल सत्तार अफगानी इस शहर के 2 मरतबा मेयर बिल्कुल रहे। बने। और मैं आपसे कहूँ कि कराची की पूरी तारीख में कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं है जो 2 मरतबा कराची का मेयर रहा हो, सिर्फ अब्दुल सत्तार सही अफगानी। सही है। और नेमतुल्ला खान इस शहर के मेयर रहे। आज हम बताते हैं कि जनाब कराची के लिए पानी की लाइन हब डैम से अगर लेकर आए तो अब्दुल सत्तार अफगानी लेकर आए। जी। ठीक है जी, यानी K1 K2 दोनों अब्दुल सत्तार अफगानी के ज़माने में मुकम्मल हुए, K3 नेमतुल्ला खान के ज़माने में मुकम्मल हुआ। ठीक है। नेमतुल्ला खान ने K4 के काम का आगाज़ किया, इख्तिताम नहीं हुआ। जो 2005 में आगाज़ हुआ था। 2025 में भी ये नहीं मालूम कि कराची को 650 MGD पानी नहीं, उसमें कब प्रोविंशियल मिलेगा। गवर्नमेंट तो वफाक पे इल्जाम डालती है ना, ये इनका प्रोजेक्ट है और नहीं शुरू कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कॉम्प्लिसेंसी है। देखिए प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है, हाँ, अब बुनियादी मसला ये है कि उसमें कुछ हिस्सा विफाक का है। सही है। हाँ। और सारे सियासी इख्तिलाफ के बावजूद मैं इस हकीकत को तस्लीम करूँगा कि विफाक चाहे वो PTI गवर्नमेंट थी या आज शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, उन्होंने K4 के लिए पैसे जारी किए सही। और उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। लेकिन उसका आखिरी हिस्सा कि जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बनाना है, कि जिसके अंदर स्टोरेज का निज़ाम बनाना है, और मुराद अली शाह साहब को उनका स्टेटमेंट मौजूद है जिसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने अभी तक नहीं की कि दरियाए सिंध से कराची के लिए पानी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं दे सकते। दरियाए सिंध क्या मुराद अली शाह की जागीर है कि वो उससे पानी का हिस्सा नहीं दे सकते? ये वो बयानात हैं कि जो दरअसल नहीं, जल्दी लेकिन K4 का सोर्स हब है या दरिया, मतलब ये जो K4 का सोर्स जो है वो दरियाए सिंध है। सिंध ही है, बिल्कुल है। अगर दरियाए सिंध से वो पानी नहीं दे सकते कराची के बासियों के लिए, ठीक है। तो फिर इसका ये मतलब है कि पाइपलाइन पड़ जाएगी, पाइपलाइन में और क्या चीज जाएगी? पानी ही जाएगा। इसलिए सिंध गवर्नमेंट को दिल खोल कर, फिर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, सिटी मेयर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि फला सड़कें हमारी हैं, फला तो हमारी है नहीं। के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ 900 रुपए हर घर से वो जमा करते हैं और ये नहीं कहते कि ये तो हमारा है नहीं, पैसे तो ले लेते हैं। तो लेने के पैमाने अलग हैं, देने के पैमाने अलग हैं। आप जो जमा करते हैं तो फिर टाउन्स को उनका हिस्सा दे देना चाहिए, ठीक है, लेकिन टाउन्स को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। और बाकी भी जो इस शहर के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े ठेकों में करप्शन हो रही है, मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि अगर इस मुल्क की सबसे करप्ट पार्टी और सबसे करप्ट सिस्टम मौजूद है तो पूरे मुल्क में सिंध के अंदर मौजूद है। और ये वो करप्शन है कि कागज़ की सड़कें बनती, हब डैम से कराची की तरफ आने वाली पाइपलाइन का इफ्तिताह, यानी बिलावल जरदारी साहब को ले जाकर इफ्तिताह उन्होंने करवाया, लेकिन 15-20 दिन नहीं गुजरे कि बारिश के अंदर सब बह गया। और अब जो है वो उन्होंने जो नया वाला बनाया था उसके ऊपर मट्टी डाल के ढक दिया, और जो अब्दुल सत्तार अफगानी का 40 साल पहले वाला बना हुआ था उसकी तस्वीरें दिखाई। ये तो सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, ये जो हमारा कराची ये जो सर्कुलर रेलवे वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भी कितनी गवर्नमेंट्स ने अपनी तख्ती लगा के उसको कि हमने शुरू किया, 99 से ये पेंडिंग है। तो ये कराची का तो मसला है कि हुकूमतें जो होती हैं दूसरे के प्रोजेक्ट्स को ओन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसको
آخر تک لے کے نہیں جاتی. تو یہ جو آپ نے کنفیوژن کی بات کی اس میں تو بالکل حقیقت ہے کہ سندھ گورنمنٹ یہاں پہ 17-18 سالوں سے اس کی حکومت ہے, اور 2015 میں جا کے وہ بلدیاتی قانون 2013 میں لے کے آئے, پھر الیکشنز بھی ہوئے, 2016 میں ہوئے, پھر ایک میئر صاحب آئے, ان کا میں نام وسیم اختر صاحب, انہوں نے کیا کام کیا ان کا بھی نہیں پتا, کیا ان کے معاملات تھے. لیکن سر اس سب عرصے میں کراچی اب بہت پیچھے چلا گیا ہے. ہم بھی ٹریول کر کے کہیں جانا ہوتا ہے, ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار اگر میں نکلوں گا تو میں کتنے بجے وہاں پہنچوں گا. پھر ٹریفک کی کنجیشن, ایکسپلوژن ہے, عوام کا یہاں پہ مطلب پورے ملک سے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پہ جمع غفیر لوگ آتے ہیں, روزگار کے لیے آتے ہیں, زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے آتے ہیں, اور پھر یہاں پہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. تو شوڈ وی ریمین ڈسپونڈنٹ, مایوس ہو جائیں, شوڈ وی ریمین ہوپ فل کہ یار کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اس شہر کے اندر؟ دیکھیے مایوسی گناہ ہے, کفر ہے جی. لیکن اگر آپ موجودہ حکمرانوں سے کوئی امید رکھتے ہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے, یہ تو مزید تباہ کریں گے. ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں, آنا چاہیے. یہ بندرگاہ ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے. آج سے 25 سال پہلے ہم لاہور جاتے تھے, ملتان, راولپنڈی جاتے تھے, ہم سوچتے تھے کہ یار ذرا آج وہاں کے لوگ جب کراچی آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار کس گندے شہر کے اندر آ گئے, انفارچونیٹلی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ڈیلیوری ہے جو 18 سالہ سندھ اقتدار کے اندر پیپلز پارٹی نے کراچی کو دی ہے. اچھا, یہ ایک اور کراچی کے حوالے سے سوال میرا صاحب پیدا یہ ہوتا ہے, 7 ڈسٹرکٹس میں کراچی شہر کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. مری 2011 میں ریکن اسٹیٹ ہوا, آپ اس سے آگاہ ہوں گے. لیکن جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, یہ جو بستی ہے, اس کے میں نے سڑکیں دیکھی ہیں, بہت عجیب معاملات ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہاں سے گرین لائن چل بھی رہی ہے, لیکن جو آس پاس کی سڑکیں ہیں اس کے معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بحث ہے, میں اس کو بالکل بین السطور ہی رکھ کے کرنا چاہوں گا, کیونکہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پروموٹ اینی تھنگ, اور وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیو دی امپریشن کہ ہماری میری کوئی مطلب اس طرح سے ریسزم کی بات ہے. لیکن یہ بحث تو بالکل صحیح ہے کہ جو مقامی اور غیر مقامی کا جو فرق ہے اس شہر کے اندر, غالباً غیر مقامی اضافہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. غیر مقامی سے مطلب یہ کہ جو اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے, کہیں اور سے آ کے بس رہے. اور پھر یہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ ان کی ڈومیسائل کو بھی چینج کیا جاتا ہے, کچھ کورٹ کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں, تو کراچی کا جو ایک وہ والا طبقہ جو کراچی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں اردو اسپیکنگ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, وہ اس شہر سے, یا پختون بھی ہیں, اس شہر سے ان کی امیگریشن شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ذرا کراچی کو بھی سمجھنا ہوگا, اور دنیا بھر کے اندر جتنے میگا سٹیز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا. تو میگا سٹیز کی طرف تو لوگ آیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے کہ میں اندرون سندھ جاتا ہوں, وہاں پر پڑھے لکھے نوجوان کے لیے کسی قسم کے مواقع ہی نہیں ہیں, تو اس بیچارے کو اگر کوئی جاب کرنی ہے تو وہ کراچی آنا پڑے گا. اگر اس کو اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو بھی کراچی آنا پڑے گا. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جو مہمان نواز ہے, اور جتنے مہمان یہاں پر آئیں, یہ کراچی ایک ماں والا سلوک کرتا ہے, اپنی گود میں سلاتا بھی ہے اور اپنے پاس سے کھلاتا بھی ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس جو کراچی میں موجود ہے, یہی احساس پاکستان میں اور سندھ حکومت کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ کراچی اگر اتنا بڑا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے جس کے اندر آج سے 60 سال پہلے آپ دیکھیں ٹرام چلتی تھی, لیکن آج جو کراچی کی ماس ٹرانزٹ ہے وہ چنگچی ہے. یعنی اس شہر کے اندر وہ جو گرین لائن شروع کی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی, ابھی اس پہ مسئلہ بھی چل رہا ہے, اور جو ریڈ لائن ہے تو اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے, 12 سال سے ہو گئے. جو یونیورسٹی روڈ ہے وہ تو
اب میرا یہ خیال ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کہیں پہنچیں گے تو نوجوان تالیاں بجا کر کل شرجیل انعام احمد صاحب نے مزید کہتے 2 سال اور لگ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں پوری یونیورسٹی روڈ پر اور آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی ایک آدمی کیل ٹھونک رہا ہے تو یہ 2 سال نہیں ہے تو 200 سال کی کوئی منصوبہ بندی ہے کہ بھائی آپ نے سڑک کھود کر ڈالی لیکن ویسا ہوئی اس پہ ہے. ایک سولوشن بھی دے دیجیے نا. اس کو پھر ہم کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کو نہیں دے دیا جائے اس پروجیکٹ کو کہ فوراً اس کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور وہ سینٹرل گورنمنٹ کسی ٹھیکیدار سے ہی کروا رہی ہوگی، کمپنی ہوگی. کوئی ایسے کمپیٹنٹ لڑکے ہیں کراچی کے اندر جو اس کو کر سکیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر کام کروانے والا اگر ایماندار ہو تو عجیب بات ہے کہ اس ریڈ لائن پر 200 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وزراء کی ایک بڑی صحیح فوج سمجھ ہے گیا، آپ نے بات کیا تھی. اور بائی دا وے مرتضی وہاب صاحب اس پر آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ چکے ہیں یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے یہ پروجیکٹ. انہوں نے خود اس چیز کو مانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے. اور یہ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف پوڈ کاسٹ نہیں ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ان کا آپ اپنا بھی ورژن دینا چاہیں، آپ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے اور آپ کا بھی موقف جماعت اسلامی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو سامنے لانا چاہیں گے. لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر رہا ہے یہ پروجیکٹ. جی یہ میں نے خود سنا ہے جی اور آپ کہیں تو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کہ کس جگہ پر سنا ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. صحیح. اگر یونیورسٹی روڈ خود ہی پڑی ہے اور پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ یونیورسٹی روڈ، اب تو وہ یونیورسٹی گلی بن گئی ہے اور اس سے جو لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے آنے میں جانے میں، ماس ٹرانزٹ تو پتہ نہیں کب شروع ہوگا. لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کرپشن کا لیول ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹی روڈ کی تعمیر کے اوپر جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں 1/4 سے کم میں اس کام کو مکمل کیا جا سکتا تھا. لیکن صحیح ہے، وہ معاملہ تب آپ کے سامنے ہے. اچھا راج صاحب، گفتگو کو اور تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. یہ کراچی کے حوالے سے ابھی کراچی پہ کوئی 2 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں آپ سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جاب کوٹاز، ایک تو رضا ہارون صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، یہ لندن کے، مجھے نہیں معلوم کس جماعت کے تھے، وہ سابق رہنما تھے اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو کیوں سرکاری نوکری چاہیے، تم لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرو کراچی کے نوجوانوں. اور کیوں اس بات کو بار بار اصرار کیا جاتا ہے کہ سرکاری نوکری چاہیے. کہیں نہ کہیں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ ریاست کتنا انسان کو پال سکتی ہے اور پھر سرکاری نوکری کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے سندھ گورنمنٹ کی نوکریاں اگر ہیں تو ان تک اس کی آگاہی نہیں ہے یا ان کی دلچسپی نہیں ہے، یا اگر دلچسپی نہیں ہے تو کیا کچھ باہر سے لوگوں کو لا کے نوکریاں دی جاتی ہیں؟ حقائق کیا ہے سر؟ اور کیا اس سے آپ متفق ہیں کہ سرکاری نوکری کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ایک عام نوجوان جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو تمام باتیں جو آپ نے کہی ہیں وہ ٹھیک ہیں. آگہی بھی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، صحیح. اور پھر سرکاری نوکری میں آنے کے بعد جس طرح ایک کرپٹ سسٹم کا حصہ بن کر بہت ساری کرپشنز کے لیے مددگار بننا پڑتا ہے، فیسیلیٹیٹر بننا پڑتا ہے، تو ایک عام کراچی کا نوجوان ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس کی ذہنی تربیت کے برخلاف ہے. اس لیے پرائیویٹ نوکریاں اگر کراچی کے اندر ایک بہتر ماحول پیدا کر دیا جائے، انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا جائے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیا جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس شہر کے اندر اتنی طاقت ہے، کیپیبلٹی ہے، اتنا بزنس یہاں پر ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ یہ تو کراچی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے باقاعدہ 40-45 سال سے چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں کہ شہر کے اندر آگ اور خون کا کھیل کھیلا جائے، یہاں پر کسی طریقے سے بزنس کو نہ پنپنے دیا جائے. یہ جو بنگلہ دیش کے اندر اتنے سارے پاکستانی گئے، وہ کہاں سے گئے؟ کراچی سے گئے.
اس لیے کہ وہاں پر ان کو لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ملا اور کچھ نہ کچھ وہاں کی حکومتوں نے انفراسٹرکچر صحیح. بھی ٹھیک کیا. آج پاکستان کو مواقع ملے 10 مئی کے بعد پاکستان کے لیے بہت ہاں ساری سفارتکاری کے حوالے opportunities سے بالکل پیدا ہوئی ہیں. بالکل ہوئی. لیکن اس اپارچونٹی سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے کیپیبلٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آج ایک بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے ملک میں وہ جو انٹرپرینیورز ہیں، وہ جو بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، انہیں اس طرح کے مواقع ملیں کہ وہ بزنس ڈیولپ کریں، دنیا بھر کو بھی ایکسپورٹ کریں اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے جاب اپارچونیٹیز ڈیولپ کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اب تو اتنے دروازے کھول دیے ہیں کہ سرکاری نوکری والے بیچارے کو وہ چاہے تو مطلب آپ کسی کی کو بھی بات سے دے مطلب دیں. یہ دیا جائے کہ آپ بھی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کریں گے سرکاری نوکری لینے کی. میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ سرکاری نوکری کے اندر وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہ بنے، بلکہ ہمیں امانت دار دیانت دار لوگ چاہیے. لیکن اس اور میں- اگر کوئی بہتر حکومت آئی ہاں تو اس کرپٹ سسٹم کو کا بھی خاتمہ کرے گی اور کرپشن کرنے والے جتنے عناصر ہیں ان کو بھی پکڑا اچھا میرا جانا صاحب یہاں چاہیے. بہت ہی ایک اہم نقطہ پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کسی علماء کرام کی بھی گفتگو سنی ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کرپٹ ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ اتنا چل سکتے ہیں اس کے اندر کہ اگر آپ فرض کریں جیسے کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جب تک آپ کچھ فائلز پر پہیے نہیں لگائیں گے تو کام آپ کا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل مطلب ایک عام آدمی بھی اس سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں رشوت جائز بھی تو ہو جاتی ہے. تو اس سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں گنجائش تو نکل سکتی ہے. اچھا تزوین میں ذرا اختلاف کروں. اچھا میں ان لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ رشوت کسی طرح بھی جائز نہیں ہوتی. صحیح. یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی کام نہ ہو سکے، آپ کا حق ہو، لیکن آپ کو نہیں مل سکے، کوئی بات نہیں، صبر کر لیجیے، برداشت کر لیجیے. بہت بڑا پیغام. اگر آپ رشوت دیتے ہیں اس لیے کہ میرے سامنے میرے نبی کی حدیث ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ دینے والا تو مجبوری میں ہی دیتا ہے، تو یہ غنڈہ ٹیکس نہیں ہو سکتا، یہ بھتہ نہیں ہو سکتا. رشوت دینے والا دے گا نہیں تو لینے والے کی مجال نہیں ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جین زی جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. مجھے پاکستان کے نوجوانوں سے اس بات کی امید ہے کہ اگر نیپال کی خبریں سن رہے ہیں، بنگلہ دیش کی خبریں سن رہے ہیں، میں پاکستان کے اندر کسی فساد کا حامی نہیں ہوں، لیکن یہ غلط رویے پاکستان کو آگے بڑھانے کے بجائے ایک ریورس گروتھ کی طرف لے جا رہے ہیں. اور آج میرٹ کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کرپشن ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا میراج صاحب نے کہ رشوت کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. میں نے اس حوالے سے سوال کیا کچھ ایکسپیرینسز آ جاتی ہیں، کچھ کمپلشنز آ جاتی ہیں، اس کے حوالے سے پھر انسان مجبور ہوتا ہے. میراج صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، آپ نے سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث بھی یہاں پہ ارشاد فرمایا. آگے چلتے گفتگو لے کے تھوڑا سا کینوس کو اور بڑا کرتے ہیں. یہی جماعت اسلامی جو انہوں نے ایک اوپینین میکنگ کی، نیریٹو بنایا، ایک بیانیہ بنایا، یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے اس سے مذاکرات بھی کیے، آئی پی پیز سے بھی مذاکرات کی، جو کہ جماعت اسلامی لوگ یہ کریڈٹ دیتے ہیں جماعت اسلامی کو کہ ان کی تحریک سے یہ فائدہ اٹھایا گیا. اچھا اس وقت جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر آپ سمجھیں ان کو پولیٹیکل پارٹیز، وہ پاکستان تحریک انصاف ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، جماعت اسلامی صاحب، جماعت اسلامی کے غالباً ایک ہی سینیٹر ہیں اس وقت پوری پارلیمان کے اندر. تو حافظ نعیم صاحب ایک نوجوان قیادت کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے سمجھا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک نوجوانوں کے جو ہے ایسپائریشنز کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں. اور کچھ کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے نا سر کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو اتنے ووٹ نہیں ملے آج تک. اس کی جو بھی وجوہات اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن اب شاید دنیا تبدیل بھی ہو رہی ہے، چیزیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں، لوگوں نے مختلف پارٹیز کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں. آفٹر عمران خان
بالکل بالکل اسپیسیفک. میں عمران خان کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں, ان کی جو مقبولیت ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. اس کے بعد لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح ہے. بحیثیت قوم بھی اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے جتنے نام لیے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ کے نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان تینوں کے اقتدار ہم سب نے دیکھے صحیح ہے. اور پرفارمنس بھی دیکھی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں جب بہت ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور ان کی لیڈرشپ سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں بتاتے مجھے کہ ان کے پاس جب اقتدار رہا تو انہوں نے کیا پرفارم کیا. وہ کسی الف پر, بے پر, جیم پر, دال پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی رزلٹ رپورٹ نہیں ہوتی. یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ 18 سال پیپلز پارٹی, آپ پوچھیں گے یار جب تم آئے تھے اس وقت کراچی بہت بہتر تھا, آج تم نے تباہ کر دیا, تو وہ آپ کو ایسی کہانیاں سنائیں گے کہ وفاق نے یہ کر دیا. ابے بھائی وفاق ادھر گیا, وہ ادھر گیا. یہ کراچی, نعمت اللہ خان صاحب 4 ارب روپے کراچی کا بجٹ تھا جب وہ کراچی کے میئر بنے, اور جب کراچی کی میئرشپ سے انہیں ٹرم ان کا پورا ہوا ہے تو کراچی کا بجٹ 42 ارب روپے تھا, اور اس کے اندر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گئے تھے, نہ کسی کے الیکٹرک کے بل کے ساتھ جو ہے 900 روپے لیے جاتے تھے, بلکہ کراچی کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے رہنے بسنے والے اس کی تعمیر کے اندر پورے طریقے سے شریک ہونا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ پیسہ کک بیکس کی صورت میں لے لیں تو ظاہری بات ہے کہ شہر تو اپنی جگہ رہے گا, اور شرجیل میمن کہتے رہیں گے کہ 2 سال. میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو کوئی 20 سالہ پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن بنے نہ بنے, کوٹھیاں بھی بن جائیں, بنگلے بھی بن جائیں, اور بھی بہت کچھ بن جائیں. لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, یہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن سندھ کے اندر جو کرپشن جس لیول کی ہے وہ آپ کو پنجاب کے اندر اس طرح کی جماعت اسلامی میں کرپشن نہیں ہے. جماعت اسلامی کچھ لیڈرز پہ کبھی کرپشن کے الزامات نہیں لگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پبلک کی ذمہ داری پر ہے اور کسی کو کوئی سوال ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں جماعت کو اس طرح سے بھرپور موقع نہیں ملا نا حکومت انجوائے کرنے کا, تو اس وجہ سے ان کے اسکینڈل سامنے نہیں آتے. تو اس میں ایک رائے لوگوں کی یہ ہے کہ بات میں عرض کرتا ہوں. عبدالستار افغانی جی میئر جب میئر بنے تو کراچی میں لیاری کے 60 گز کے فلیٹ میں رہتے تھے. صحیح. 8 سال کراچی کے میئر رہے, اور جب میئر شپ سے ہٹائے گئے تب بھی اسی 60 گز کے فلیٹ میں رہتے تھے. ان کا جنازہ بھی اسی 60 گز کے فلیٹ سے اٹھا ہے. اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ عبدالستار افغانی نے ہزاروں ایکڑ زمین تعلیمی اداروں کو دی ہے, رفاہی اداروں کو دی ہے, شہر کے اندر بہت سارے فلنتھروپسٹ کو دی ہے. اگر اس شہر میں 1 انچ زمین کا ٹکڑا عبدالستار افغانی یا ان کے بچوں کے نام نکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن اس میں یہ بھی ایک رائے ہے, ایک آپ کے مرحوم ابھی ان کا انتقال ہوا, جماعت اسلامی ذہن سے ان کا نام نکل گیا, بہت ہی ایک سینئر لیڈر تھے جماعت اسلامی کے, لیکن ان کے حوالے سے خبریں یہ آئیں جو کہ برطانیہ میں ان کا انتقال ہوا, پروفیسر خورشید احمد صاحب. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائنینشیل معاملات میں فائنینشیل جو آپ کی انٹیگریٹی ہے بہت حد تک بہت سی پارٹیوں سے بہتر ہے, لیکن بہت سے لوگ اس کو جو آپ کی مغرب میں تنقید ہوتی ہے, جماعت اسلامی کا ایک بیانیہ ہے مغرب کو لے کے, ایک ٹھیک ہے ان کا آپ کا ایک پرسپیکٹو ہوگا, لیکن آپ کے لیڈران جو ہیں وہ باہر بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کا ووٹر آپ کی طرف کھینچنا چاہتا بھی ہے, لیکن غالباً جو ایک ڈپلومیسی کی وجہ سے, میں یہی لفظ استعمال کروں گا,
وہ شاید نہیں آ پاتا. اچھا میں عرض کرتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، آپ پروفیسر خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں. پروفیسر خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہترین اکانومسٹ مسلم امہ کے اندر کم پیدا ہوتے ہیں. شاہ فیصل ایوارڈ جو بہت بڑی علمی خدمات کے اوپر دیا جاتا ہے، وہ اگر 2 پاکستانیوں کو ملا ہے ابھی تک، تو پہلے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے پروفیسر خورشید احمد، باقی کوئی تیسرا پاکستانی نہیں ہے. وہ سینٹ کے ممبر رہے تو ہمیشہ بہترین سینیٹر کا خطاب تھا، اور سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جو ان کی ریسرچ ہوتی تھی، جو ان کی بات ہوتی تھی، وہ ایک بڑی علمی بات پاکستان کو ترقی دینے کے لیے. وہ لیسٹر میں ایک ایسے ادارے کی نگرانی کر رہے تھے اور کام کر رہے تھے جو پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے مسلمانوں کی تنظیموں کو گائیڈ بھی کرتا ہے، اور مغرب کے اندر خاص طور پر جو مسلمان ہو رہے ہیں ان مسلمانوں کے لیے ٹریننگ سیشنز بھی منعقد کرتا ہے. اور یہ صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ آسٹریلیا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، اور پوری دنیا کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نئے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو انہیں اسلامی اقدار سے، اسلامک ٹیچنگ سے، قرآن سے، سنہ سے آگاہ بھی کیا جائے، اور زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے مختلف زبانوں میں لٹریچر تیار کر کے ان تک پہنچایا جائے. تو پروفیسر خورشید احمد اگر لیسٹر کے اندر موجود تھے تو یہ جماعت اسلامی نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ وہاں بیٹھ کر اس کام کو امت مسلمہ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے، یہ بلکہ میں جن دوستوں کا یہ خیال ہے، تو جو اسلامک فاؤنڈیشن ہے لیسٹر کے اندر، برطانیہ کے اندر، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وہاں وزٹ کر کے دیکھیں. دنیا بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، میں نے اس کو سامنے رکھا اور آپ نے بہت بخوبی ایکسپلین کیا. اچھا میرا صاحب، ملک کی سیاست پہ کچھ گفتگو ہے، میں بین الاقوامی 10-15 منٹ کے اندر اس کو میں اختتام کرتا ہوں. موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر، جس کو ہائیبرڈ بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے اندر مطلب آج آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملے اور فیلڈ مارشل ناصر ملک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. کیا یہ آپٹکس کے لیے بے شک پاکستان کی سفارتکاری کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے، ہمیں ایز اے پاکستانی خوشی بھی ہے، لیکن یہ تصویر کا آنا، اس تصویر میں اگر ایک شخصیت کی کمی ہوتی تو شاید زیادہ آپ نہیں سمجھتے وہ بہتر ایک تصویر ہوتی، لیکن تصویر پوری آئی ہے. تو ایک طرح سے امریکہ نے بھی قبول کر لیا ہے سب کے سامنے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی ہے، ساتھ ساتھ اگر ہے تو ایک اور نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جس کے سائے میں تمام سسٹم چلتے ہیں. آپ ایسے سیاستدان، ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے، یہ افسوس کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے، کیا مقام ہے؟ دیکھیے، میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں گزر رہا بلکہ ہم ستمبر مکمل ہو رہا ہے اور کوئی 8 دن کے بعد طوفان الاقصی کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر جس طریقے سے اسرائیل کام کر رہا ہے، نیتنیاہو چل رہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری اندر کی جنگیں بند کرنی ہوگی اور حقائق کو قبول کرنا ہوگا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو اس اوول آفس کے اندر اس ڈگنیٹی کے ساتھ بلایا گیا ہے تو وہ جو بائیں کھڑا ہونے والا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ کارنامہ تو اس کا ہے. 7 مئی اور 10 مئی پاکستان کی برانڈ چینج ہو گئی. جسے ناکام ریاست کہا جاتا تھا، جسے کہا جاتا تھا کہ یہ ختم ہونے والا ہے، جس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات تھے، دنیا بھر کے اندر
آج اگر پاکستانی کرکٹرز بھی میدان کے اندر اترتے ہیں تو کوئی 6 کا نشان دکھا رہے ہوتے ہیں، ہار بھی تو رہے ٹھیک مراد ہے، صاحب، اور کرکٹ کے میدان میں ہار بھی تو رہے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایئر کموڈور جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار 6 نہیں دکھاؤ 8 دکھاؤ. صحیح صحیح. لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 55 سال پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، 55 سال کی تاریخ تبدیل ہوئی ہے. اس تاریخ کے اندر ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور کہوں گا کہ میں اب بھی جمہوریت کا حامی ہوں، لیکن کوئی گفتگو بات چیت کے ذریعے راستہ نکالا جانا چاہیے. لیکن پاکستان کا رول آنے والے دنوں کے اندر بہت اہم ہے، بالکل ہے. اور اس اہم رول کو ساری شخصیات کو مل کے ادا کرنا ہوگا. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اکیلا کر سکتا ہوں تو یہ میری سادگی ہوگی، یہ میرا بول پن ہوگا. لیکن میرا صاحب یہ جو آپ نے بات کہی کہ پاکستان بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر اس کا ایک چرچا ہے، اور ایک ریجنل پاور کے طور پہ ایک نیوکلیر ملک ہونے کے ناطے اس کا ایک وہ ہے. لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ خود کرتے ہوں گے، امریکہ سے جب بھی ہماری دوستیاں ہوئی ہیں تو اس وقت کے انٹلیکچوئلس، اکیڈیمیا، صحافی حضرات اور حکومتیں بھی وہ ایک بیانیہ یہ بناتی ہیں کہ یہ ضروری امر ہے، یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے، یہ اس کے ذریعے سے راہیں جو ہیں پاکستان کی ترقی میں جائے گی. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، ضیاء کے بعد پاکستان کے اندر اسلامائزیشن کی پالیسی آپ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افغان ریفیوجیز کا انفلکس ہوا، اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں. پھر آپ کے جہادی لٹریچر بھی چلا، پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی. تو اور اب یہ ایک مومنٹ آ رہا ہے، تو ابھی تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات، سماجی اثرات 5-10 سال بعد آئیں گے اس کے. اور ابھی تو یہ بھی بحث ہے، ابھی آن پیپر تو اس کے بعد بلکہ آ بھی چکی ہیں گفتگو کہ امریکہ کی تو پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر معدنیات میں پوری توجہ ہے، پوری نظر ہے. تزمین میں اس میں یہ بات آپ نے بالکل اہم بات کہی ہے، میرے دل کی بات کہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب خان نے ایک کتاب لکھی تھی، فرینڈس ناٹ ماسٹرز، ویری فیمس. اور پاکستان کے اندر حکومتیں بدلنے میں، لوگوں کو گرانے میں، اٹھانے میں، اور امریکہ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، لیکن اب کہا جانے لگا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے. لیکن جو بین الاقوامی سطح کے اوپر آج دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جس میں تمام مسلم ممالک اپنی جگہ ایک دشواری میں ہیں. قطر کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ایران پر حملہ ہو چکا ہے، تیونس سے جب سمود فلاٹیلا چلا ہے تو وہاں پہ بھی حملہ ہو چکا ہے. یمن، لبنان، فلسطین تو مستقل حملے کی زد میں ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ کیفیت پاکستان کے ساتھ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک قوت کے اعتبار سے پاکستان کی جانب نگاہ ڈال رہی ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے عرب ممالک کو ڈچ کیا ہے. وہ قطر کہ جس کے اندر امریکہ کا پیٹریوٹ سسٹم موجود ہے، جہاں پہ ناروے کا ایک اور سسٹم میں موجود ہے، جہاں سینٹ کام کی سب سے بڑی بیس جس کے اوپر 60,000 فوجی ہیں، جس میں بری بھی ہے، بحری بھی ہے، فضائی بھی ہے، لیکن وہ قطر کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہے. موقع آیا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے سوچنا. لیکن اس میں میرا سب ایک نقطہ نظر صرف اسپیکولیشن کی حد تک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے. پاکستان سعودی عربیہ نے جو دفاعی معاہدہ کیا بہت تاریخی مرحلہ ہے، اور پاکستان کے لیے مجھے بہت خوشی بھی، ہم سب کا پاکستان کی خوشی. ایران نے خوش آئند قرار دی. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ایک فرقہ وارانہ ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک کیونکہ ہر نقطہ نظر کا ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہوتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہوگی کہ کچھ خبریں یہ آئی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مزید جو ہے ان کی ملٹری ایڈ بڑھائے گا اور $8 بلین کے آس پاس ان کو وہ پرووائڈ کرے گا اس حوالے سے. تو اب وہ نیریٹو چلنا شروع ہو گیا. بہت سے اس پہ جو سوچ وچار کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور سعودی عربیہ کا, تو امریکہ کی عاشق پاکستان اور سعودی عربیہ کا امریکہ کے ہی منشا سے ہوا ہے, کیونکہ اس کے بہانے ان کو یہ پریٹیکسٹ مل جائے گا کہ بہانہ مل جائے گا ہم اسرائیل سے بھی کریں تاکہ ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتی رہے. ڈو یو ایگری ود اس؟ مجھے کیونکہ یہ بہت ابھی پریلیمنری سٹیجز میں باتیں ہیں, لیکن ابھی کھلیں گی نا, ابھی کچھ چیزیں پکی نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں اس کے پیچھے. دیکھیے میں اس میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر سے اختیارات چھین کر اس کو ضم کیا, اس وقت بھی ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے صحیح, جو بہت سارے لوگوں کو بلا کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے 3 دن کا, اور گولہ بارود بھی نہیں ہے 1 دن کا, اور ہم تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں موجودہ آرمی چیف کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نیریٹو سے اٹھا کر اس جگہ لے کر آئے ہیں کہ آج برابری نہیں, ہم انڈیا سے کہہ سکتے ہیں آنکھیں نیچی رکھ کر بات اور اگر انڈیا نے آنکھیں نیچی کی بھی بالکل. چین دنیا کے اندر بہت کچھ سپلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بزنس بہت بڑا ہے, لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ چین ملٹری ایکوپمنٹس کی سپلائی کے اندر ابھی پیچھے ہے. جی بہت پیچھے. اچھا, امریکہ دنیا میں نمبر 1 ہے, فرانس نمبر 2 ہے, رشیا نمبر 3 ہے, چین نمبر 4 ہے. لیکن رفائل کے گرنے کے بعد فرانس جو ہے اس کے پیچھے جانے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے, اور چین جو ہے ہاں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ چین ابھی سپلائر نہیں ہے دنیا بھر کے. چین اتنا بڑا سپلائر نہیں تھا, لیکن اب وہ اپنے ڈیفنس سسٹمز, ایک ڈیفنس سسٹم کا اس کا معاہدہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ دنیا نے یہ دیکھا امریکی ایکوپمنٹ, چینی ایکوپمنٹ اور پاکستانی ہیومن ریسورس, یہ سائن آف وکٹری ہے. ڈیڈلی کمبینیشن ہے, یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے. میرا صاحب بالکل 5 منٹ رہتے ہیں گفتگو کے, تشنگی رہے گی, گفتگو آپ سے ختم کرنا نہیں چاہتا لیکن ہمارا ایک وقت ہوتا ہے. فلسطین کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا خبریں آئیں اس ہفتے, وہ یہ کہ ریکگنائز کیا برٹن نے, جو کہ بیلفور اگریمنٹ جس نے بنیاد ڈالی وہی تمام تنازعات کا, لیکن بہرحال انہوں نے ان کی حق ریاست کو تسلیم کیا, فرانس سے تسلیم کیا, لگزمبرگ میں کرنے جا رہا ہے. اس وقت جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس وقت جو ایک ناسور ہے اس وقت دنیا کا, نیتنیاہو, اس کی تقریر جا رہی ہے جس میں تمام عرب ممالک نے اس کی مذمت کی, بائیکاٹ کیا اس کے اجلاس کا. لیکن اسی ریزولوشن کے اندر بھی اور 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے کے اندر بھی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حماس کو ختم کیا جائے. تو جو اگر حماس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے, اور یہ بھی یہاں تک ہے کہ پروپوزل دیا جا رہا ہے کہ غزہ کی سیکیورٹی ریجنل ممالک سنبھالیں آگے, تو یہ کامیابی ہو جائے گی 7 اکتوبر کے بعد ان مزاحمت قوتوں کی کہ چلے دنیا بھر نے تو تسلیم اب کرنا شروع کر دیا, بڑے جو G7 کنٹریز ہیں, کینیڈا, UK, فرانس, یا یہ بڑی ناکامی ہو جائے گی کہ حماس کا تو خاتمہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہو. دیکھیے اس وقت عملاً یہ کیفیت ہے کہ بہت سارے ممالک نے تسلیم کر لیا, اور کسی نے اگر تسلیم کرنے میں پاز کیا تو وہاں کے عوام حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. عوامی پریشر تھا. اٹلی کے اندر نیتنیاہو غزہ سے نہیں انسانیت سے جنگ لڑ رہا ہے. بالکل یہی. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مزاحمت باقی رہے گی, مقاومت باقی رہے گی. آج بھی اگر غزہ ساری تباہی کے باوجود یہ قوت اس کے اندر موجود ہے کہ اسرائیل کے فوجی غزہ کی سرحد کے پار کھڑے ہوئے صرف اپنے روبوٹ اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ جا کر پھٹ جائیں, یہ
जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत जिनके अंदर मौजूद है, वो दुनिया के इन फैसलों को अपने जूतों की नोक पर रखते हैं। वो हमास जिसकी मदद बाकी दुनिया ने नहीं की, और इसराइल के बारे में आप यही बरतानिया था जिसके वज़ीर आज़म असलहे के जहाज़ पर बैठकर 7 अक्टूबर को पहुंचे थे। 109 साल लिए हैं। 1916 में बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था और 2025 में जाकर, और इन्होंने तो बड़ी ज्यादती की है। 1948 में जिस करारदाद के तहत UNR 181 इसराइल बना था, उसी के अंदर ये कहा गया था कि एक फ़लस्तीन नाम की रियासत बनेगी। लेकिन नेतन्याहू हो, बेन गोरियन हो, गोल्डा मेयर हो, इसराइल के मुतादिद वज़ीर आज़म इस बात का इनकार करते हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। वो तो अभी भी कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल ये सबसे बड़ा तारीख का जंगी मुजरिम है। सिर्फ नेतन्याहू नहीं, ये पूरा इसराइल। और मैं कहना चाहूँगा कि ये नाजायज़ रियासत है। यानी अजीब बात ये है कि इसराइल ने NPT पे दस्तखत नहीं किए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और अभी 2 दिन पहले ईरान ने उसके एटमी रिएक्टर और जहां एटमी असलहा रखा जाता है उसकी अंदर से तस्वीरें अपने नेशनल टीवी पर जारी कर दी हैं, जिसके अंदर IAEA के बड़े जिम्मेदारान भी नजर आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि सारी दुनिया को तो तुम कहो कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, और इसराइल वो हर कायदे ज़ाब्ते कानून से बालातर हो। दुनिया इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सहूनियत है, ये ज़ायोनिज़्म है, ये बाकी इंसानों को अपने बराबर समझने के अमल से क़त्अन इनकार है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे दौर के अंदर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जिस तरह लीड किया है, और अगर कोई नैरेटिव नेतन्याहू की तरफ से आया है तो काउंटर नैरेटिव ईरान ने दिया, और वो ऐसा नैरेटिव है कि जिसके ऊपर दुनिया आगे बढ़ रही है। हमास, हिज़्बुल्लाह या यमन के हौती और अंसारुल्लाह, अगर कोई ये समझता है कि इनको किसी असलहे के साथ ख़त्म किया जा सकता है, तो इसराइल का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसराइल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने कहा कि हमास को नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन ये हकीकत अगर कोई दूसरा तस्लीम नहीं करेगा तो हो सकता है कि 2 साल तक अपने लोग मरवाने के बाद उसको भी तस्लीम। लेकिन ये नजरिया आप कह रहे हैं ख़त्म नहीं होगा। अगर फर्ज करें वो ख़त्म कर भी दें उनको, या कमज़ोर कर भी, नजरिया ख़त्म नहीं होगा। न सिर्फ नज़रिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पूरी तरह ताकतवर, तवाना, इंटैक्ट, और हकीकत है जब तक जुल्म नहीं ख़त्म होगा मज़ाहिमत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका मिराज सिद्दीकी साहब। बहुत आपसे मुफीद गुफ्तगू रही, मौसर गुफ्तगू रही, कराची के हवाले से रही, कराची की सियासत के हवाले से रही। फिर हम नेशनल सियासत की तरफ गए, वहाँ पे आपने इनका पर्सपेक्टिव, ओपिनियन सुना। जमात इस्लामी पे कुछ बातें की हमने कि उनकी रिवाइवल कैसे हो सकती है। फिर हम बैनुल अक़वामी सियासत की तरफ गए। एक 40, 45, 50 मिनट के पॉडकास्ट में इतनी ही गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इनकी ऐसी शख्सियत है, हम इनको फिर से दावत देंगे इंशाअल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें वक्त देंगे जैसा उन्होंने आज हमें वक्त दिया। हम इनके साथ मज़ीद इसी तरह के मौज़ूआत पर बहुत तशनगी रहती हैं, बहुत से सवाल अभी भी हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन ये जो पॉडकास्ट हुआ है, इसको सुनिए, इसको आगे फैलाइए, और क्योंकि ऐसे नामवर लोग, ऐसी शख्सियात हमारे मुल्क में, उनका अब बहुत जो है कमियाँ शुरू नायाब हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि मशहूर शख्सियात तो बहुत आपको मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ी लिखी, वेल इन्फॉर्म्ड, और डिस्कशंस को किस तरह से लेके चलना है और आपको आगाही कैसे देनी है, वो अब बहुत कम रह गया। तो बहुत शुक्रिया मेरा वंस अगेन, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को आगे प्रमोट कीजिए, क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।